अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 24 घंटे से एक ख़त का बड़ा चर्चा ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में 6 मुख्तलिफ नकात जो हैं वो लिखे गए हैं, जिसमें अगर उसका लुब्बे लुबाब अगर डिस्कस किया जाए तो वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसी को तब्दील करने की ज़रूरत है और उस ख़त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी जो कुछ हुआ है इमरान खान साहब की जानिब से, उसकी तफसीलात भी जो है वो शेयर की गई हैं। अब उसके बाद जवाब का इंतज़ार किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इस पर क्या रद्द-ए-अमल देती है, क्या ISPR की जानिब से कोई बयान सामने आता है या आर्मी चीफ इस पर कोई लफ्ज़-कुशाई करते हैं या नहीं, क्योंकि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी थी और हो सकता है कि उसके एलामिया में कुछ हो। लेकिन उससे पहले ही टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ये टिकर्स चलना शुरू हो गए कि सिक्योरिटी ज़राए ये कह रहे हैं कि किसी किस्म का कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ है और अगर जो बानी चेयरमैन है PTI के, अगर वो इस सिलसिले में कोई बातचीत करना भी चाहते हैं तो उन्हें सियासी लीडरशिप से रब्ता करना पड़ेगा और वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी गुफ्तगू हो सकती है। यानी एक किस्म का एब्सोल्युटली नॉट का जवाब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब के लिए आ गया। अब हम जो पिछले चंद हफ्तों से एक सूरत हाल देख रहे थे कि मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात और उस तनाजुर में शहमगोइयाँ स्टार्ट हो गई थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब हालात जो हैं कुछ बेहतर होना शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने तो आज ये तक कहा है, उनका बयान सामने आया है कि उन्हें तो इस खत के बारे में मालूम ही नहीं है कि कौन सा खत है, उसके मंदरजात क्या हैं, आखिर ये मामला क्या है, ये क्या कभी ये ख़त कोई था ही नहीं या ये ख़त भेजा गया है और अब जवाब नहीं आ रहा। मज़ीद इस पर बात करेंगे, अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया राना साहब, और सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन हसन अयूब साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमायूं साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, सर ये क्या बना है ये ख़त का, ये ख़त क्यों लिखा गया, ये किस पते के ऊपर भेजा गया, इमरान खान साहब ने खुद लिखा, किसी से लिखवाया, कुछ ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए मंसूर साहब, इस तरह है कि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं मालूम कि ये ख़त लिखा गया नहीं लिखा गया। जो मुझे पता है ये एक ओपन ख़त था जो कि ज़ाहिर अखबारों में तो नहीं आया, ये एक वेबसाइट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे पोस्ट हुआ है। अनटिल प्रूफ अदरवाइज आई टेक इट एज लिखा गया हो। ये मेरा एक मौक़िफ़ होता है, एक प्रिंसिपल। जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं जो कि पार्टी चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने नहीं देखा या उनको इस बात का इल्म नहीं है, तो वहाँ पे थोड़े से शकूक पैदा हो जाते हैं कि ये ख़त क्या है क्या नहीं, उस लिहाज से। लेकिन अगर हम उसे इन सब चीज़ों से क़तई नज़र हम ये देख लें कि उस ख़त के अंदर जो चीज़ है वो लिखी क्या गई है, तो उस ख़त के अंदर चीज़ लिखी गई है एक ऐसे शख्स को कि जो एज़ ऑफ टुडे ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान। ठीक है, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यू नो इट, आई नो इट, एवरीबडी नोज इट। अगर इसको कोई डिनाई करना चाहता है, लेट देम डू इट। उसमें उन्होंने 6 चीज़ों को उन्होंने टच किया है, 6 फंडामेंटल चीज़ों को टच किया है। एक उन्होंने किया है कि मैं इसको जनरल कर लूँगा, मैं इसको स्पेसिफिक नहीं रखूँगा कि 2024 की बात नहीं करूँगा, मैं जनरल बात करूँगा कि इलेक्शंस के अंदर धांधली होती है। मैं उसके अंदर एक जनरल बात करूंगा कि पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है। मैं उसके अंदर एक जनरल बात करूंगा कि उसमें जो दूसरा है ये जो 26 अमेंडमेंट इन स्पेशल में बात करूंगा कि उसके अंदर विद रेफरेंस टू 26वीं तरामीम उसके अंदर आपने जुडिशरी को कंट्रोल किया है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको ख़त्म कर दिया है। अब आप एज पॉलिटिकल पार्टी अपने मतलब के जजेस को लेकर आ जा सकते हैं। जैसे केपी में से एक जज ऐसा है जिसने पीपल्स पार्टी के टिकट बैरिस्टर साहब अगर मुझे इजाजत दीजिए, आई थिंक वी आर गोइंग अ बिट ऑफ ट्रैक। अगर मैं वापस जरा टॉपिक पे आना चाहूँ, मेरा तो सबसे पहले सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब डिनाइल मोड में है कि कोई खत लिखा भी गया है या नहीं लिखा गया, मतलब मैं दिस इज द स्टेटेड पोजीशन नाउ। नहीं जी, मुझे देखिए बात इस तरह है
کہ میں نے جو کہا ہے، میں نے کہا ہے کہ اگر تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ویب پیج پہ یا اس پہ یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آفیشیلی یہ پوسٹ کی گئی ہے، as far as I am concerned, I will take it as a letter that has been written openly. یہ کوئی ڈاک میں ڈالا ہوا خط نہیں ہے کہ جو میں ڈالوں گا اور یہ آپ کے پتے پہ آ کے آپ کو Sir, did you know about the letter? یہ سب آپ Sir, نے یہ سارا کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آیا آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے یہ لیٹر سوشل میڈیا میں نے یہ ٹویٹ کے اوپر، اسی ٹویٹ کے اوپر میں نے یہ پڑھا ہے. سر تو پھر how is that possible? سینیٹر صاحب how is that possible کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین کو ہی نہیں پتا؟ یعنی کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ آزاد اپنی آٹو کے اوپر چل رہا ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آپریٹ ہو کے خود ہی جو ہے وہ لیٹرز پوسٹ کر رہا ہے، لیکن آپ کے پارٹی کے چیئرمین کو نہیں پتا؟ دیکھیں اب اس کا تو آپ اس سوال کا جواب تو پرابلی آپ گوہر صاحب سے ہی پوچھیں، بیرسٹر گوہر صاحب سے ہی پوچھیں تو وہ بتائیں گے. میں نے تو ٹویٹ پہ پڑھا ہے اور میں اس پہ صرف اپنا یہ کمنٹ کر رہا ہوں کہ اگر اس پہ آیا ہے تو یہ ہے. اگر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ لیٹر لکھا نہیں گیا اور یہ وہاں پہ پوسٹ کر دیا گیا ہے یا بغیر کسی اس کلاس کے، اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ پھر گوہر صاحب اس کی وضاحت دیں گے. ایز فار ایز ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، اگر میں پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل جو کہ پی ٹی آئی آفیشیل ہے، اگر وہاں پہ آیا میں اس کو ایز اٹ از لوں گا اور میں اس کے بعد بات کروں گا. ادروائز میرے لحاظ سے حسن صاحب کے پاس سر حسن صاحب کے پاس کافی خبریں ہوتی ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں. حسن صاحب، یہ آج سیکیورٹی ذرائع کو لے کے جو ہے وہ چند ٹکرز چلے، آپ کے چینل پہ بھی چلے ہوں گے، ہمارے چینل پہ بھی چلے کہ جناب یہ کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے، اور اگر کوئی ایسا خط آیا بھی تو اس طرف جو ہے وہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ سیاسی قیادت ہے جہاں سے جا کے آپ نے بات کرنی. اس کی کیا وجوہات ہوں گی؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا معاملات کافی طے ہو گئے ہیں، بلکہ کل علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ایک انٹرویو میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تقریباً 80, 90, 95%, 99% معاملات کو سیٹل کر لیا ہوا ہے، تو پھر یہ خط کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ اب یہ بات جو ہے نا کانٹرڈکشن سامنے آ گئی نا. اب ایک طرف جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا دعویٰ ہے، دوسری طرف یہ جو کھلا خط جس کو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ہمایوں میمن صاحب، تو دیکھیں خود ہی ایک دوسرے کو جو ہے نا کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں یہ باتیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے تو بہت سی کہانیاں سنائی ہیں. وہ چائے پینے گئے کے پی ہاؤس میں، پھر وہاں سے وہ نکلے، پھر وہ کئی ضلعوں پر جو ہے انہوں نے پتہ نہیں واک کی، کس طریقے سے 150 روپیہ کے 200 روپیہ ان کی جیب میں تھا. پھر وہ خیبر پختونخوا اسمبلی پہنچ جاتے ہیں، کبھی ان کا فون بند ہو جاتا ہے، کوئی میٹنگ کے لیے جاتے ہیں، پھر وہ وہاں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں 9 گھنٹے، پتہ نہیں ہوتا. تو ان کی ساری باتیں جو ہے نا وہ سچ ماننے والی نہیں ہیں. بہرحال جو ماننا چاہیں ان پر کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا شاید میرے خیال سے انداز بیان اس قسم کا ہے کہ کئی لوگ ان کی بات مانتے بھی ہیں. لیکن بہرحال سر جو یہ خط لکھا ہے سیکیورٹی ذرائع سے اس خبر کے حوالے سے کیوں خبر آئی ہے، تو بیسیکلی سیاست کے اندر جب مداخلت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے مداخلت نہیں کرنی اور بار بار کہا جائے کہ جی آپ آئیں، تو انہوں نے بھی اس کا جواب دینا پسند کیا، لیکن اپنے آپ کو ایٹریبیوٹ کرائے بغیر. تو بالکل سیکیورٹی ذرائع ہی یہ بات کر رہے ہیں. اور اس سے ملتی جلتی بات اگر آپ یاد کریں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پبلکلی کہا ہے کہ جنہوں نے مذاکرات کر رہے ہیں وہ سیاسی جماعتیں آپس میں کریں، فوج جو ہے وہ ان مذاکرات کا یا سیاسی عمل کا حصہ نہیں بن سکتی. یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اب جو ڈاکٹر صاحب باتیں کر رہے تھے خط کے حوالے سے، آپ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے میں اس پہ آتا ہوں. ایک سوال، ایک گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ایک سوال. گنڈا پور صاحب نے اپنے انٹرویو میں ایک اور بات کی ہے کہ ہمیں آفریں ہوئی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں، نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں، یا یہ سی ایم ہاؤس جہاں پہ وہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہے تھے کہ بے شک یہاں پہ آ جائیں. تو سر بات تو یہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے، آپ نہیں یقین نہیں آتا آپ کو کہ یہ آفریں اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوئی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے، اس بات میں کوئی یعنی انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے آگے اس رابطے کو کس طریقے سے پروجیکٹ کر رہے ہیں، کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اور وہ کیا عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں یا اپنی پارٹی کو بتا رہے ہیں. میرے خیال سے علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی پوزیشن جو ہے تھوڑی کمزور ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، تبھی ان سے صدارت لی گئی. اور پھر وہ بیرسٹر گور صاحب نے بیان دیا جی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ہی ریکمنڈیشن کے اوپر جنید اکبر صاحب کو جو پروونشل پریزیڈنٹ بنایا ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے، اب یہ دونوں باتیں غلط ہیں جی.
اصل بات یہ ہے کہ علی مین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان سے عمران خان صاحب ناراض اس بات پر ہوئے کہ جب ان کو 14 سال کی سزا ان کو ہوئی اور 7 سال کی سزا ان کی اہلیہ کو ہوئی تو پورے ملک میں تو چلے عوامی رد عمل نہیں آیا، لیکن خیبر پختونخوا جہاں پر ان کی اپنی حکومت تھی وہاں پر بھی کوئی عوامی رد عمل نہیں ظاہر کیا۔ تو جب پارٹی کا پریزیڈنٹ جو ہے جو کہ چیف منسٹر بھی ہو، جب وہ عوامی رد عمل نہ ظاہر کر سکے جس صوبے میں ان کی اپنی حکومت ہے، تو اس پر عمران خان صاحب کا ان سے ناراض ہونا فطری بات ہے، ایک بات، اور وہ ناراض ہیں تو حق بجانب ہیں۔ اچھا، لیکن جو بات کر رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب، تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ ایک کنٹرول کیا گیا ہے، اس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ عدلیہ کی ہماری اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو تاریخ ہے، اگر تو وہ سنہری تاریخ ہوتی اور ہماری عدلیہ مثالی ہوتی پھر تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات پر جو ہے وہ دھیان دیتا، لیکن جب عدلیہ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کی ہو، جب اس عدلیہ نے ایک کئی متعدد پرائم منسٹر کو کسی کے اشارے پر اتار دیا ہو، جب اس عدلیہ نے سیاہ کو سفید کہا ہو اور سفید کو سیاہ کہا ہو، یعنی مارشل کو انڈورس کیا ہو، تو پھر اس عدلیہ کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو پھر اس کو مثالی عدلیہ تو وہ تھی نہیں۔ اب تو میرے خیال سے اس میں جوڈیشل ریفارمز ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو، تھوڑا انتظار تو کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ میں سینیٹر صاحب وہ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بلکہ کہکا لگا رہے ہیں آپ کی بات پہ، میں انہیں موقع دوں گا کہ وہ آپ کی بات کا جواب ضرور دیں، لیکن میں رانا صاحب کے پاس آنا چاہوں گا۔ رانا صاحب، جہاں پہ ایک سیاسی طور پہ آپ کو چیلنجز کا سامنا ہے حکومت کو، خان صاحب اس طرح کے اوپن لیٹرز لکھ رہے ہیں، وہیں پہ ایک خط و کتابت جو ہے وہ 5 ججز کی جانب سے بھی ہو گئی ہے سر، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، اور پہلے 6 ججز کی جانب سے ایک لیٹر آیا تھا، اب یہ 5 ججز سینیورٹی کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ لگ نہیں رہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے بینچ کے اندر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی سیٹنگز کرنے کی کوشش کی، وہ لگ نہیں رہا اتنے آرام سے جو ہے وہ قابل قبول ہو جائیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ تبادلے ہوئے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو ایک مخصوص جو طبقہ ہے لائر کمیونٹی کا، اس نے بڑا واویلا مچایا، لیکن اینڈ میں رزلٹ یہی نکلا کہ سب مانے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے۔ اب اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سینیورٹی لسٹ نکالی ہے، تو یہ بھی سب مانتے ہیں کہ کوئی آئین کے اندر یہ اسپیسیفائڈ تعین نہیں ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ سینیورٹی کو ڈٹرمن کرنا ہے، اے کے بعد بی یا سی۔ تو یہ پروگیٹو بھی جو ہے وہ چیف جسٹس کا ہے، انہوں نے سینیورٹی کی لسٹ دے دی اور آج کمیٹیز بھی تشکیل کر دی، تو سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ سوابدید نہیں ہے رانا صاحب، یہ سوابدید نہیں ہے چیف جسٹس کی، آپ تھوڑی کریکشن کر لیں۔ یہ آن دا ڈے آف اوتھ سے سٹارٹ ہوتی ہے سینیورٹی، جس نے کب اوتھ لیا ہے، یہ سوابدید نہیں ہے جی چیف جسٹس کی، نہ ہائی کورٹ کے نہ سپریم کورٹ کے، اور یہی طریقہ کار ہے جب سے حلف اٹھاتا ہے جج، چاہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایڈیشنل جج ہو، یعنی اگر وہ کنفرم نہیں بھی لیکن حسن صاحب، اس دن سے اس کی حسن صاحب اس کے اوپر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جن 3 کورٹ سے ان ججز کو لایا گیا ہے، انہوں نے حلف وہاں پہ اٹھائے ہوئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے، یہاں پہ آ کے ان کو دوبارہ حلف اٹھانا پڑے گا۔ دیکھیں، نہیں، کتنے ججز آ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نہیں منصور بھائی، ایسا نہیں ہے جی، ایسی آپ کے پاس آلریڈی مثالیں موجود ہیں، اور اقبال حمید الرحمان صاحب جو ہے، سردار اسلم صاحب آپ کے سامنے یعنی مثالیں موجود ہیں، کوئی نیا اوتھ نہیں ہوا۔ تو جب ٹرانسفر ہوتے ہیں جج، آرٹیکل 200 پڑھ لیں، آرٹیکل 200 بڑا کلیئر ہے، یہ ٹرانسفرز بھی آرٹیکل 200 کے تحت ہی ہوئی ہیں، اور کیا وہ اس کے بعد چیف جسٹس بن سکتے ہیں جی؟ اسی طرح چیف جسٹس ٹرانسفر کے بعد بھی ججز بنے ہیں، تو ایک جیسا بنے ہیں، تو بیسیکلی اس میں کوئی آئین اور قانون کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ جو ہمارے معزز جج صاحبان جو اس وقت اس حوالے سے کچھ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، وہ فورم موجود ہے سپریم کورٹ کا، جائیں وہاں پر، اس کو کنٹیسٹ کریں، اپنی لیگل ریمیڈی اویل کریں، لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سب آئین کے مطابق ہے۔ رانا صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر رہے تھے جی، رانا صاحب گو ہیڈ پلیز۔ دیکھیں، وہی بات ہے کہ سارا کچھ آئین اور قانون کے اگر مطابق ہو رہا ہے، تو یہ جو آپ کو مسائل آج نظر آ رہے ہیں، یہ مسائل ختم ہونے جا رہے ہیں۔ جو ہم نے جوڈیشری کی تاریخ دیکھی، جس میں سائیڈیں لی جاتی تھیں، جس میں ابھی جس طرح ذکر کیا وزیر اعظم کو چٹکی میں نکال دیا جاتا تھا، چڑیا اڑنے پہ سو موٹو لیا جاتا تھا، یہ اب بہتری آنے لگی ہے جوڈیشل ریفارمز کے ذریعے، اور جو اختلافات ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئین ہے۔ ابھی جو جن کو اعتراضات ہیں، انہوں نے
جو ہے وہ ریپرزنٹیشن مانگی ہے، انٹر کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن، اس میں چیزیں طے ہو جائیں گی تو ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ میں صرف گنڈا پور صاحب کے حوالے سے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 99% ہمارا جو ہے وہ چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں، اگر 99% گنڈا پور صاحب کی چیزیں سیٹ ہو چکی ہوتی تو گنڈا پور صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے صدر ہوتے پاکستان کے، ان سے تو کے پی کے کی بھی صدارت لے لی گئی ہے۔ تو میرے خیال سے وہ یہ بیان بازی چلتی رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خط لکھا گیا ہے اس کے اوپر ابھی ڈاکٹر ہمایوں مومن نے بڑا ایکسپلین کیا کہ اس خط کے اندر کیا کچھ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے ریٹرک کا پتہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ جیسے امریکہ کے صدر کو بھی دلچسپی نہیں ہے، اب رچرڈ گرینر کی بھی دلچسپی ختم ہو رہی ہے، تو ہر لحاظ سے جہاں ان کو لگتا ہے دلچسپی تھی وہ نہیں ہے۔ ہم نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں، ہم ہوم کمیٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی بنا لیتے ہیں، ہاؤس کمیٹی، وہاں جو ہے جو سیاسی اگر حریف ہیں وہ مل کے بیٹھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جمہوریت بھی اسٹرینتھن ہوگی اور پارلیمنٹ کی توقیر میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ رستہ ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ آپ نے 99% معاملات کی جو آپ نے بات کی، ذرا میں سن لیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ کیا کہا ہے تاکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس پہ ذرا کامنٹ کر سکے۔ سنیے گنڈا پور صاحب ایگزیکٹلی کیا فرما رہے تھے، سنیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 80% ایک دفعہ اور 99% دوبارہ یہ چیز میں یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ 99%؟ جی۔ یہ کب کی بات؟ 26 نومبر کے بعد کی بات۔ پھر وہ پروسیس کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا؟ ابھی وہ پروسیس ہے، ابھی ان پروسیس ہے ابھی؟ ہاں ان پروسیس ہے۔ میں 99% کہہ رہا ہوں تو چیزیں کافی قریب میں انشاءاللہ لے آیا ہوں۔ اب چیزیں میں بلیک اینڈ وائٹ پہ لے آیا ہوں۔ اب مجھے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اگلے لاجواب ہیں کہ اگر اب وہ اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس زبان سے پیچھے ہٹیں گے جو ہماری چل رہی تھی کہ اگر ایسے ہو پاکستان کے لیے یہ ہو تو ہم یہ کرنے کو تیار ہیں، اور عمران خان نے بھی کہا کہ یہ ہو تو پھر میں بھی پاکستان کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس سے 99% معاملات طے ہو گئے سر؟ سر یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کس سے کیے ہیں۔ آبویسلی آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے وہ کیا سے ریفرنس سے یہ ڈاکٹر صاحب یہ آج اس پروگرام میں آپ دوسری دفعہ اپنی لیڈرشپ کو ڈمپ کر رہے ہیں۔ نہیں میں ڈم نہیں کر رہا۔ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ وہ کس کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ بیکاز ہی از دا پرسن جو بات کر رہے ہیں۔ میں اس سے جو مفہوم لے سکتا ہوں وہ یہی لے سکتا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ذکر ہو گیا اور ان کے ساتھ ایک بات چیت ہو رہی ہے۔ اتنا تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک ہمیشہ جب فرنٹ پہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیشہ سے بیک ڈور پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک جنرل فارمولا ہوتا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہوتا ہے۔ جب آپ سامنے کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے، بیک ڈور پہ درمیان میں رابطے کھلے ہوتے ہیں۔ اب اس میں کسی جگہ پہ وہ بات چیت قریب آ رہی تھی، وہ کسی وجہ سے خراب ہو گئی تو اپنی بات ہے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ اوپن لیٹر لکھتے ہیں یا ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، بعض لوگ ڈگیوں میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اور جا کے بات کرتے ہیں۔ اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنا اپنا طرز ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن جو ججز کی بات ہے، دیکھیں اس طرح ہے کہ پاکستان میں جب ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں سر ججز پہ، ذرا اس پہ تو ایک سوال اور آپ سے سر۔ مجھے ایکچولی حیرانگی اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ ایک جگہ سپیچز میں کھڑے ہو کے، جلسوں میں کھڑے ہو کے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے۔ منصور صاحب الاؤ می، جی گو اہیڈ سر۔ منصور صاحب الاؤ می، دیکھیں اس طرح ہے کہ اس وقت آئی ایم فیسنگ 2 PMLN گائز، تو مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم زیادہ دیں گے۔ 2 PMLN guys? Who are the 2 PMLN guys sir? سر ایک اس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک میرے بائیں طرف بیٹھے۔ میں نے تو بھی اختلاف کیا آپ کے سامنے رانا صاحب سے کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس کی سواب دیتے میں نے ان کو کٹ کیا، تو میں ان کے خلاف بات کروں تو میں جو ہے وہ اس کے باوجود بھی PMLN ہوں۔ ہاں دیکھیں آپ میری ذات پر بات نہ کریں، دیکھیں اس طرح کانفلکٹ میں لیتا ہوں، کانفلکٹ آف میں اس کو پرسنل لوں گا نا بات کو، نہیں میں کر رہا ہوں پرسنل۔ جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، جب میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ لینے کے لیے اور اپنے بھائی کو ٹکٹ دلانے کے لیے میں کروں گا، میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا، اس کی وجہ سے میں بائسڈ ہو جاؤں گا، میں ان بائس نہیں ہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے سر، اس کو کانفلکٹ اسد عمر اور محمد زبیر دونوں مختلف پارٹیز میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی کو ہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ آج وہ الگ ہو گئے، دیکھیں دونوں، وہ پی ٹی سے نکل گئے، یہ مصطفی نواز سے نکل گئے، دونوں بھائی وہ الگ الگ پارٹی میں تھے، لیکن میں ایز این اگر آج منصور صاحب
साहब अपने लिए टिकट लेने के लिए पीटीआई में आ जाएंगे की बात तो करें, वो उसका इनका अपना घर है, conflict मेरा of अपना घर है। interest हो हाँ, मैं जाएगा। वेल विशर वो हूं फिर अपने भाई कर का। नहीं सकेंगे। मैं अपने भाई का वेल विशर यकीनन हूं। मैं चाहूंगा वो तरक्की करे, लेकिन क्या मैं मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा हूं? जी मैं नहीं हूं। सुन ले, मैनिपुलेशन, देखिए मंसूर साहब, मैनिपुलेशन ये होती है कि जब मैं जजेस की रद्दोबदल करना शुरू कर दूं कि वहां से लाके इधर ले आऊं और फिर यहां पे जो सीनियर मोस्ट है उससे उसके ओहदे या उसकी जो एक्स्ट्रा चार्ज होती है वो हटा के किसी जो नए आने वाले बंदे को वो पकड़ा दूं, चाहे वो क्या एक्सपीरियंस जो भी हो, जब मैं ये करता हूं बज़ाहिर नजर ये आता है, मेरी उसमें नजर ये आता है कि नाउ आई एम मैनिपुलेटिंग द सिस्टम। मैं किसी फैसले को बदलने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, चाहे अगर वो ना भी कर रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है, ये आपके सही चीज को भी क्वेश्चन मार्क डाल देता है, ये चीजें गलत हैं। जैसे अभी पहले भी हसन साहब ने कहा था पाकिस्तान की जुडिशरी कोई बहुत अच्छी जुडिशरी थी नहीं, अब उसको ठीक करने के बजाय उसको बिल्कुल इस तरह कर दो, ये और भी ज्यादा गलत बात है। सेनेटर साहब, मुझे अगर आप इजाजत दीजिए, मुझे जहां तक याद आता है, मुझे एकदम मुझे माजी याद आ रहा था कि एक दफा खान साहब ने जनरल बाजवा को दूसरी दफा एक्सटेंशन देने की बात की थी कामरान खान साहब के शो में बैठ के, और उन्होंने कहा था जनाब इलेक्शंस होने वाले हैं, हम इस मामले को आगे ले जाते हैं, जनरल बाजवा को ही 2-3 महीने के लिए एक्सटेंशन दे देते हैं, और जब नया प्राइम मिनिस्टर आएगा तो फिर वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा ले। अब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था क्या? वो उस वक्त अपने मफादात की खातिर नहीं था क्या? वही जनरल बाजवा जिसको आप लोग मीर जाफर, मीर सादिक कहते थे, उन्हीं को आप 2-3 माह की एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हो गए थे। वाज़न्ट दैट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? मंसूर साहब, मैं उसको कभी डिफेंड नहीं करूंगा, वो उस वक्त भी गलत था, वो आज भी गलत है, वो उससे पहले भी गलत था। ठीक है, किसी किस्म की एक्सटेंशन, किसी भी पोजीशन में एक्सटेंशन, किसी भी पोजीशन में इस किस्म की चीज न कभी ठीक थी न कभी ठीक होगी। ठीक है, इसलिए आई कैन नॉट डिफेंड दैट थिंग। ठीक है। हसन साहब, ये बड़ा प्रिंसिपल स्टांस लिया है सर डॉक्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि ना, और वो माजी में भी हुआ तो गलत है, ये तो इट टेक्स गट्स सर, माजी की चीज के ऊपर भी एक्सेप्ट करना कि गलत हुआ। देखें, अच्छी बात है, गलती इंसान से होती है और एहसास हो जाना अच्छी बात है। अल्लाह करे कि आइंदा ये इस किस्म की गलतियां ये ना दोहराएं। लेकिन जहाँ तक ये बात कर रहे थे कि जी सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए और ये जो जज को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया कि यहाँ पर जो है वो यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई चीफ जस्टिस ना बन जाए, तो बिल्कुल उन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जजेस ने यूनियन बना ली थी, गैंग अप हो गए थे। यहाँ पर जजेस जो हैं वो इकट्ठे 5-5 मिलके 6-6 मिलके खतूत लिख रहे थे, तो उनको करना था ना। जजेस की यूनियन नहीं होती, जजेस ने इनफरादी तौर के ऊपर काम करना होता है। जजेस जो है वो गैंग अप होकर जो है एक अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं होते। जजेस जो है वो पुराने वाकयात को नया करके रिप्रोड्यूस नहीं करते। फिर जजेस का ये काम नहीं होता जो वो कर रहे थे। जब आप जुडिशियल पॉलिटिक्स कर रहे होंगे तो फिर गवर्नमेंट है, फिर गवर्नमेंट भी तो देखेगी ना। अब आप ये देख लें कि एक मोजेस जो है जज हैं, वो उस वक्त यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे। धरने के दिनों में 2014 की बात है, इमरान खान साहब जो है वो पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस के अंदर मफरूर थे। ठीक है, अदालती मफरूर थे। अदालती मफरूर को उन्होंने धरने की मौजूदगी में उनको दावत दी आकर हाईकोर्ट बार में खिताब करें। ये एक वो मोजेस उनमें से वो हैं। जब इस किस्म की आपकी तारीख हो, जब आपका इस किस्म का अमल हो, जब आपको यानी आपकी जो बायस है वो बड़ा क्लियर हो, तो फिर आपके ऊपर सवालात उठ सकते हैं। आप जिस तरीके से भी जज बन गए, तो फिर आप जज को आप बता कहते चलो माजी मेरा था, तो अब मैं अब हाल लेकिन में हसन और भाई, मुस्तकबिल में ख्याल करूं, हसन भाई अभी थोड़ी देर पहले जिस बायसनेस का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल इसी से मिलता जुलता इल्जाम जो है वो सेनेटर साहब ने आपके ऊपर लगाया कि जनाब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं अपना काम, अपना प्रोफेशन जो है मैं दयानतदारी के साथ करता हूं, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं कि मेरा भाई जो है उसका किस सियासी जमात से ताल्लुक है। तो सर यही सारा कुछ जो है एक जज के लिए अप्लाई नहीं हो सकता क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद आपका जो ऐसा जज आपका जो एक्शन से कंडक्ट था वो जज वाला होना चाहिए ना। जब आप मिसकंडक्ट के बार बार मुर्तकिब हो रहे हो, तो देखिए आप ये देख लें कि अब मामला क्या है। मैंने कुछ अर्सा पहले भी ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि जी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के बारे में जो जब चीफ जस्टिस जया अफरीदी साहब बने थे, तो उन्होंने कहा था कि पहली मीटिंग जब की थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को मैं फंक्शनल करूंगा और इसको होना चाहिए। अगर जज के ऊपर रेफरेंस इल्जाम होता है ना, अगर तो वो इल्जाम सच है
تو پھر وہ کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر الزام جھوٹا ہے تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو جو بھی کمپلینٹس اور جو بھی ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر موجود ہیں ان کو پینڈنگ نہیں رہنا چاہیے، ان کو فل فور جو ہے وہ ڈسپوز آف ہونا چاہیے، ان کے اوپر ڈے ٹو ڈے افیئرز میں جو ہے وہ کام اور کارروائی ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے، جس کو فنکشنل کرنے کی ضرورت ہے، اور بیسکلی بطور چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل جی چیف جسٹس جو ہیں یحییٰ آفریدی، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منصور صاحب ایک آخری ایک ایسے 5-10 سیکنڈ کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں منصور صاحب، پرنسپل یہ ہے کہ جب آپ ایک کورٹ میں آپ جج بنتے ہیں، آپ اس کے آبویسلی ہر ایک کو ٹاپ پوزیشن کے لیے کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کرتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا، آپ نے سارے ججوں کو کاڑا کر دیا ہے۔ اب ہوگا کیا، میں آپ کی، چونکہ آپ گورنمنٹ میں آپ کی اس کے لیے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کیوں؟ آپ مجھے چینج کر سکتے ہیں ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں، اور آپ مجھے وہاں کا چیف جسٹس بنا سکتے ہیں۔ آپ مجھے ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں ڈال سکتے ہیں، اور مجھے اگر میں صحیح کام کر رہا ہوں جو آپ کو پسند نہیں آ رہا، آپ مجھے وہاں سے کھڈے لائن ڈال سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی کھڈے لائن کا ایک دوسرا یہ جوڈیشل سسٹم ہے، یہ کھڈے لائن بنانے کا جوڈیشل سسٹم کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے جو ایگزیکٹو کے ساتھ کرتے تھے نا، ڈاکٹر صاحب سینیٹر ہیں، وہی کرنا آئین پاکستان کا آرٹیکل 200 پڑھ تو لینا۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں مجھے ہنسی آ رہی ہے سر، آپ کے سینیٹر ہونے میں مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ بات کر رہا ہوتا ہوں نا سر، آپ آرٹیکل 200 پڑھے تو صحیح نہ پڑھا گیا۔ دیکھیں نا، آپ چھوڑ دینا، جب آپ بات کرتے ہیں میں چھوڑ دوں، آپ عوام کو گمراہ کر لیں۔ ایک پارلیمنٹرین اتنے بڑے چینل پر بیٹھ کر اتنے اہم شو میں عوام کو گمراہ کرے، میں چپ کر دیتا ہوں۔ چلو میں چپ کر دیتا ہوں، آپ ذرا خاموش رہیں، میرے بات بولیں نا، ایک تمیز کے دائرے کر کے بعد میں بول لیں۔ مجھے پہلے بولنے دیں، چاہے میں غلط کیوں نہ بول رہا ہوں، مجھے بولنے دیں، پھر مجھے بعد میں خاموشی سے آپ کریکٹ کر لیں، میں بھی خاموشی سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ہوا اس لیے بیسیکلی ہوا اس لیے ہے کہ ہم اس کو مینیپولیٹ کر سکیں، نتھنگ لیس نتھنگ مور۔ ہاں، اس کو آپ نے ایک کڑوی چیز کو آپ نے ایک اچھے سے ریپر پہ کر کے اس کو آپ نے لا کا حصہ بنا کے یہ کر دیا ہے۔ وہ ساری چیزیں آپ نے 26ویں ترامیم کے آڑ میں یہ ساری چیزیں کر دی ہیں۔ اب آپ اس کو لا کا کرتے ہیں، آپ بالکل کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ یاد رکھیں یہ آلریڈی چیلنج ہے۔ اچھا، چیلنج کس کے سامنے ہے؟ جن لوگوں کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ کیس ہے وہ اسی کو تو میں اپنے خلاف کیس بھی سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، میں آگے سر آپ کا پوائنٹ جانیے، یو مین جو 26ویں آئینی ترمیم کے جو بینیفیشریز ہیں وہی یہ کیس سن رہے ہیں، میں ہی اس کو سن رہا ہوں، میں اس کو جج کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آرٹیکل 200 کو کیا لینا دینا 26ویں آئینی ترمیم سے منصور صاحب؟ آرٹیکل 226 امینڈمنٹ سے بہت پرانا موجود ہے، اور یہ ٹرانسفر ہوئی اس کے تحت ہے، اور یہ میٹر جو ہے اٹس ناٹ پینڈنگ بیفور جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نہیں سر، وہ مزے کی بات ہے کہ آرٹیکل 200 کے تحت جس جج نے ٹرانسفر ہونا ہے سب سے پہلے اس نے اپنی ڈیزائر شو کرنی ہے۔ حکومت یا کوئی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی جج کو یہاں سے اٹھا کر دوسرے کورٹ میں پھینک سکے، رانا صاحب کر سکے، انٹل کہ انلیس جج صاحب کی اپنی انسلٹ ہو۔ سر رانا صاحب کی میں ذرا کامنٹ لینا چاہوں گا۔ رانا صاحب، اس سارے معاملے کے اندر جہاں پہ عدلیہ کے حوالے سے تو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی، ایک اور ایشو سر جو اس وقت پینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور وہ بھی معاملہ عدلیہ کے سامنے چلا گیا ہے۔ وہاں پہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے جا کے پٹیشن دائر کر دی ہے کہ جی ہمیں مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو ایسی کیا مطلب سختی ہو گئی ہے، ایسا کیا ہو گیا کہ آپ پی ٹی آئی کے جلسے سے اتنا انکمفرٹیبل ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ انہوں نے عدالت کا رخ کیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، بات بڑی سمپل ہے، آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوکل انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں، لوکل انتظامیہ بالکل دیکھتی ہے کہ آپ کی تاریخ کیا ہے، آپ کا پرانا کانڈکٹ کیسا ہے، سیکیورٹی کی سچویشن کیسی ہے، کوئی تھریٹس تو نہیں ہے، اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ وہ اجازت دے دے، ہو سکتا ہے وہ اجازت نہ دے۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتی تو پھر آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، جس طرح عالیہ حمزہ صاحبہ چلے گئی ہیں۔ اب اگر عدالت جو ہے اجازت دے دے گی تو یہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر عدالت اجازت نہیں دے گی، جس طرح عدالت نے اجازت نہیں دی تھی 24 نومبر کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دھاوا بولا اسلام آباد میں اور جلاؤ گھیراؤ کیا، تو پھر وہ انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، قانون توڑا، اور پھر اس کے بعد ڈرامہ بھی کیا۔ تو بڑی سمپل سی بات ہے، اس کے اندر
رانا صاحب آپ نے روٹ تو سارا سمجھا دیا, روٹ تو ظاہری بات انہوں نے وہ لیا ہوا ہے, لیکن میرا سوال یہ آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا کہ سیاسی جماعتیں اپنے جلسے کروانے کے لیے عدالتوں سے رجوع کرتی رہیں گی؟ آج یہ کر رہی ہیں, کل کو آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا اگر ان کی حکومت آ گئی. انہوں نے آپ کی ہر اپلیکیشن پہ جو ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ لکھ کے واپس دے دینی ہے آپ کو. دیکھیں منصور صاحب, بات یہ ہے ابھی پیکا کے اوپر سارے جرنلسٹ, جتنی یہ کمیونٹی ہے جو میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اس نے احتجاج کیے, کسی نے نہیں روکا, ان کا حق ہے, آئینی حق ہے. دیکھیں لیکن یہ آپ کا جمہوری آئینی حق نہیں ہے کہ آپ سیاسی پروٹیسٹ میں شیل ماریں, یا آپ سیاسی پروٹیسٹ میں جو ہے وہ ٹیئر گیس لے کے آئیں اور پولیس والوں پہ اور لا انفورسمنٹ پہ ماریں. یہ آپ کا جمہوری اور سیاسی حق نہیں ہے کہ اگر کنٹینر لگ کے بلاکیٹ کیا ہوا ہے کسی حکومتی افسر نے یا کسی پولیس کے لوگوں نے, تو آپ اس کنٹینر کو روئی کی طرح آپ کرینے لے کے آئیں, اپنی ریاست کی جو کے پی کے حکومت کی ہیں ان کو اٹھا کے سائڈوں پہ ماریں. یہ آپ کا جمہوری حق نہیں ہے کہ آپ 40 گاڑیاں جلا دیں. یہ بھی جمہوری حق نہیں ہے کہ 150 پولیس والے کو زخمی کرتے. رانا صاحب جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک مذہبی احتجاج ہو رہا تھا, وہ کیا آپ سے پرمیشن لے کر آئے تھے اس ریڈ زون کے اندر؟ وہ احتجاج ہوا تھا نا. میرا آخری جو میں کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ دیکھیں سب کا جمہوری حق ہے وہ پروٹیسٹ کریں, لیکن جب آپ کا کانڈکٹ لاسٹ جو آپ نے جو کاروائی ڈالی ہو وہ وائلنٹ ہو تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں, ان چیزوں کو میں نے روٹ سمجھا دیا. عدالت سے اجازت اگر عالیہ حمزہ صاحبہ کو مل جائے گی تو بالکل جو لوکل انتظامیہ ہے وہ ان کو اجازت دے گی. ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے, یہاں پہ وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حسن ایوب صاحب, یہ کیا جمہوریت کی روح سے سب کچھ ٹھیک ہے جو اس وقت حکومت پنجاب یا مسلم لیگ نون کی حکومت سب کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں سیاسی جماعت کا جو احتجاج ہے اس کا حق ہے, جلسہ کرنا اس کا حق ہے, لیکن اگر سیاسی جماعت جس کا تعارف جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس نے سسٹمیٹکلی ملک بھر میں جتنے بھی دفاعی تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہو بائی ڈیزائن, جس نے جی ایچ یو کو نہ چھوڑا ہو, جس نے اے ایف آئی سی راولپنڈی جو کہ ہاسپٹل ہے وہاں پر توڑ پھوڑ کی ہو, جس نے صرف عسکری ٹاور نام ہونے کی وجہ سے لاہور میں جناب اس کو آگ لگا دی ہو, جس نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی ہو, جس نے پی ایف ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہاں پر حملہ کیا ہو, دیوار توڑی ہو اور وہاں سے جا کے جہازوں کو نقصان پہنچایا ہو, جب آپ یہ سب کر گزرے ہیں تو پھر آپ کی ایک ہسٹری ہے. آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا ہو, آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کیا ہو, آپ نے ریڈیو پاکستان چلایا ہو, تو جب آپ کی ایک بیگیج جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے آپ نے, تو پھر آپ کو یعنی پر امن احتجاج جو آپ کا کرنا ہے. جب آپ نے 26 نومبر کو آپ لے آئے, پھر آپ ساتھ اپنی کرینز لے کر آتے ہیں, آپ ساتھ جو ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ لے کر آتے ہیں, پھر آپ کے ہی کارکنان جو آپ کی سیاسی جماعت کا جو جھنڈا ہے وہ گلے میں پہنے ہوئے اسلحہ لہراتے ہیں. تو جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوں تو پھر میرے خیال کے مطابق جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ اگر کرے گی, اجازت نہیں دے گی, تو میرے سے حق پہ جانب ہے. ہمایوں صاحب آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں سر, یہ آپ کی ہسٹری کس طرح وائپ آؤٹ ہوگی؟ وہ جس طرح ایک میموری کارڈ کو فارمیٹ کیا جاتا ہے نا, تو یہ آپ کا سیاسی میموری کارڈ فارمیٹ کس طرح ہوگا؟ دیکھیں میں تبھی میں جو کہہ رہا تھا نا, جب انسان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہونا تو وہ بائسڈ ہو جاتا ہے. جب کوئی شخص بائسڈ ہو جائے تو اس کو اس منصب پہ نہیں بیٹھنا چاہیے جس منصب پہ ان بائسڈ شخص بیٹھ سکتا ہے. کسی کا کوئی پرسنل ذاتی اوپینین ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جب ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کے لحاظ سے آتا ہے اور وہ ڈیپینڈنٹ آبزرور ہو جائے, وہاں پہ بڑے پرابلمز آ جاتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جب ہمیں جس کا رانا صاحب نے جب ذکر کیا تھا کہ جی ان کو اجازت نہیں ملی تھی سپریم کورٹ کی, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے اسلام آباد میں ڈی چوک نہیں جانا. مجھے ایک بات بتائے, اٹک کے پل کے اوپر کنٹینر کیوں رکھے گئے تھے؟ وہ اسلام آباد کا ڈی چوک نہیں ہے, وہاں پہ کیوں رکھے گئے تھے؟ نہ رکھتے. اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ نہ رکھتے. آپ ہمیں ہو سکتا ہے G9 تک جب آپ روک جانے دیتے, ہو سکتا ہے کچھ کر لیتے. آپ پرزمپشن پہ آپ یہ نہیں کر سکتے چونکہ آپ کا یہ اسلحہ ہے. لیکن ایک منٹ سینٹر صاحب, ایک منٹ سر, اس میں ایک فرق ہے نا سر, اس میں یہ فرق ہے کہ اس احتجاج کو جو لیڈ کر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب, وہ اپنی سپیچز میں, آپ کی ٹویٹس میں آپ لوگوں نے لوگوں کو یہ کال دی ہوئی تھی کہ جناب پہنچیں ڈی چوک.
اور آپ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ Until- پہنچے ڈی چوک، اور آپ کہہ رہے تھے اس طرح ہم ہے، پہنچ کے دکھائیں گے سر، ڈی اس طرح چوک. ہے. دیکھیں نا، دیکھیں منصور صاحب، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ہم نے کہا تھا کہ پہنچے ڈی چوک، ٹھیک ہے، پہنچ تو پھر بھی گئے تھے. لیکن اگر فرض کریں آپ وہ ایک اجازت دے دیتے، ہم نے کیا کہا تھا، ڈی چوک نہیں تو ہمیں پریڈ گراؤنڈ دے دیں، F6 دے دیں. اگر جب ہسٹری کی بات کرتے ہیں پاکستان کے جو سب سے بڑے، مطلب میں یہ بات بتا دیتا ہوں، مئی 2022 سے لے کے تقریباً 2023 سے پہلے دسمبر 2022 کے اس کے درمیان میں کوئی 100 پتہ نہیں کتنے ہم لوگوں نے وہ کیے ہیں، یہ جلسے کیے تھے. ہر روز ہر دوسرے دن ایک جلسہ ہو رہا تھا. اس میں کس جگہ پہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے؟ اچھا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے مینار پاکستان میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے جلسے کیے. کب توڑ پھوڑ کیے؟ نہیں کی. اچھا، اس کے بعد پھر اگر حسن صاحب ذرا بائس نہ ہوتے تو یہ 25 مئی 2022 سے سٹارٹ کرتے کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ باہر نکلیں گے احتجاج کرنے کے لیے، تو پھر یہ ذکر کرتے کہ یار 22 مئی کو 3 دن پہلے، احتجاج سے 3 دن پہلے، اس وقت کی حکومت جو کہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ پارٹ 1 تھی، PDM پارٹ 1 تھی، انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کے چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے لوگوں کو مارنا شروع کیا. میں جواب دوں گا اس کا، منصور بھائی، میں اس کا جواب دوں گا. ایک منٹ ہے، بالکل جواب دے، لیکن فی الحال خاموش رہے، تسلی ہوگی انشاءاللہ. فی الحال خاموش رہے. اس کے بعد دوسری بات، اس وقت 23 مئی کو یا 24 مئی کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کو پنجاب پولیس نے توڑنا شروع کر دیا تھا. کیا پنجاب پولیس کا کام ہے لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچانا یا گولی کرنا؟ اچھا، اس میں اگر یہ تھوڑا سا پڑھے لکھے لوگ ہوتے تو یہ تھوڑا سا ذرا پڑھ لیتے. نہیں سر، پڑھے لکھے لوگ ہیں سر، آپ کسی بات کر رہے ہیں، رانا صاحب بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں سر. سر دیکھیں نا، ان کو پھر انڈیانا یونیورسٹی کا ریسرچ پیپر پڑھنا چاہیے، جہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ لوگ کسی کے ساتھ نمبر 1 پاورٹی ہو، نمبر 2 پرسیکیوشن ہو، نمبر 3 لیک آف ہیومن رائٹس ہو، نمبر 4 اپریشن ہو، نمبر 5 پولیٹیکل وہ انسٹیبلٹی ہو، یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا یہ یاد رکھیں، وہاں پہ تھوڑا سا بات یہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے، جو سخت بات ہونی شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی سی اس کے اندر وائلنس. سر میں ذرا اجازت دیجیے گا، سر اجازت دیجیے گا، حسن صاحب آپ جلدی سے بات کریں، میں نے پھر رانا صاحب کے پاس جانا ہے. جی سر، دیکھیں 25 مئی کی یہ بات کر رہے ہیں. اب آپ ان کے فیکٹس دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تحریری یقین دہانی کروائی کہ ہم H9 کے اندر، H9 اور G9 کے درمیان جو جگہ ہے جہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے احتجاج کیا تھا، اپنا دھرنا لے کر آئے تھے، ہم وہاں تک رکیں گے، ہم اس سے آگے نہیں آئیں گے. تو پہنچ گئے سینٹورس کے سامنے. پھر رات کو جو گرین بیلٹس تھیں، جب آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کو کہا گیا کہ آپ آگے سے رکاوٹیں ہٹا دیں، تو جب آپ نے سپریم کورٹ میں یقین دہانی تحریری کرانے کے بعد بھی آپ مکرے ہوں، یہ بیگیج آپ کیری کر رہے ہیں، جب اس کے دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بھی کنٹیمپٹ کی جو فیڈریشن کی اپلیکیشن ہے وہ پینڈنگ ہے، جس کی 2 ہیئرنگز ہوئی ہوئی ہیں. اور انہوں نے کہا تھا اچھا، اور گرین بیلٹ میں آگ لگائی ہے. یہ حرکتیں کر گزرے ہیں، اور ابھی دیکھیں لبادہ اٹھتے ہیں شریف ہونے کا. آپ شرافت آپ کی یہ ہے، آپ دلاؤ کرتے ہیں، آپ نے میٹرو اسٹیشن تباہ کیا، آپ نے جنریٹرز کو آگ لگائی. یہ آپ کا ہے، شریف بنتے ہیں لیکن ایکچوئل دہشت گردی کرتے ہیں. اور اس کے باوجود جب دہشت گردی کرنے کے باوجود کہتے ہیں جی کہ ہمیں عام شہری کی طرح ٹریٹ کیا جائے، سوری ایسے نہیں ہوتا. جن لوگوں نے کیپٹل ہل کے اوپر حملہ کیا تھا امریکہ میں، ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور چھوڑ بھی دیا گیا، ان کے گھروں کے اندر ریڈ ہوئے. ٹھیک ہے، گھروں کے اندر بھی ریڈ ہوئے. جی رانا صاحب سرو کرنے کے بعد ہوئے نا. رانا صاحب میں کیونکہ ایک سیاسی برداشت کی بات ہو رہی ہے تو ایک دوسرے کو سپیس دینے کی بات ہو رہی ہے. رانا صاحب میں آج آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا، یہ احسان اے خان، یہ سر یہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے؟ جی. آپ کی ایک ٹویٹ ہے 7:23 پہ آپ نے لکھی ہے، اینڈ مجھے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے مجھے ایک افسوس ہو رہا ہے، I must say that. آپ نے لکھا آج سے 15-20 سال بعد دنیا کی سب سے غلیظ گالی یہ ہوگی، ہے ہی تو کسی یوتھیے کا بچہ. یہ آپ نے ٹویٹ کیا. رانا صاحب، is that the language of a parliamentarian
اور someone who is a politician in this country, آپ کے خیال میں یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے؟ نہیں دیکھیں میرے خیال سے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ الفاظ نہیں یوز کرنے چاہیے تھے, لیکن یہ اسی طرح کی ٹویٹ کی گئی تھی تو اس کے جواب میں یہ ٹویٹ کی گئی تھی. اور بدقسمتی سے اسی کو پولرائزیشن کہتے ہیں کہ جب ایک کوئی ایکسٹریم سٹیپ اور نیم کالنگ کرتا ہے تو پھر آپ کو مجبوراً اس کا جواب دینا پڑتا ہے. لیکن میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ کلچر کو ہمیں اس کو کم کرنا چاہیے. میں نے جواب دیا, ایک اسی طرح کی جو ٹویٹ تھی اس کا جواب دیا, شاید میں نہ دیتا تو بہتر ہوتا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ سے رانا صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیں, کیونکہ میں آپ سے اس سے بہتر کی امید رکھتا ہوں. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو میں تو خود آپ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ نہیں آپ پڑھے لکھے ہیں, یو آر اے ویری ڈیسنٹ پرسن, آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ سچ لینگویج فرام یو. نہیں دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک کلچر نیم کالنگ کا ہے وہ ختم ہونا چاہیے, لیکن جب ایک کوئی حد سے بڑھ جائے اور ایک ایکسٹریم ٹرولنگ ہو رہی ہو تو پھر مجبوراً آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. اور یہی سیڈ ریالٹی ہے پولرائزیشن کی جو اس پاکستان میں اس وقت جو سیاست چل رہی. تو یہ سر یہ اسی پولرائزیشن کا تو نتیجہ ہے کہ آج مذاکرات کا عمل جو ہے وہ سبوٹاج ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بالکل اپوزٹ سائڈ پہ چہرے کر کے بیٹھ گئے. دس از ناٹ واٹ دا پیپل آف پاکستان وانٹ. وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں آپ کی بات چیت ہونی چاہیے, اور جو ان کی ڈیمانڈز تھیں ایک جوڈیشل کمیشن کی, میرے خیال میں اس پہ عمل کیا جا سکتا تھا. دیکھیں اسی بنیاد پہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے, اور وہ ہمیشہ بات چیت ہی بات کرتے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں تھے تو تب وہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے, وہ تب بھی بدترین جو ایک کریک ڈاؤن اپوزیشن کے اوپر انہوں نے کیا پی ٹی آئی کے دور میں, اس کے باوجود ہم بات چیت میں بلیو کرتے تھے ملک کے مفاد کے لیے. ابھی بھی ہم نے جو ہے انتظار کیا کہ کمیٹی جو ہے وہ تحلیل نہ ہو, اور وہ 31 جنوری تک انتظار کیا. اس کے باوجود پرائم منسٹر کا یہ پیغام آیا کہ ہم لوگ پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی بنا لیتے ہیں. اور دیکھیں جو سینٹر آف گریوٹی جو ہوتا ہے جمہوریت میں وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے, تو ہم نے تو آج بھی دروازہ کھولا ہوا ہے, رستہ اوپن ہے کہ وہاں جو ہے وہ معاملات لے کے چلیں. لیکن ہمیں جواب میں کیا ملا ہے کہ ہم جو ہے وہ صوبے کے رستے بند کر دیں گے وفاق کے ساتھ اور باقی صوبوں کے ساتھ. تو جب آپ کی سیاست ہی یہی ہے کہ آپ نے ہر جگہ جو پازیٹیو جیسچر ہے اس کو نگیٹ کرنا ہے, تو پھر کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی. دیکھیں مذاکرات یہ نہیں ہوتے کہ آپ ہماری ڈکٹیشن مانگیں گے اور ہمارے مطابق چلیں گے تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ 19-20 ہوں گے تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے. آپ آ کے بیٹھیں, بات چیت کو آگے لے کے چلیں تو معاملات آگے بڑھیں گے. ہمایوں صاحب کیا ابھی بھی کوئی واپسی کی گنجائش ہے سر, کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے, بیکاز دس از واٹ دا پیپل آف پاکستان وانٹ ٹو ہیئر. منصور صاحب اس طرح ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, دیر از آلویز اے روم. اگر نیت ہو, اگر نیت نہ ہو تو باتیں ہزار ہیں. اگر نیت ہو تو آپ بیچ میں راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کی نیت تھی کہ ہم لوگ بات کرتے, ہمارے جو پہلے 2 یا 3 مطالبات تھے ہم نے وہ ہٹا دیے. کیونکہ اگر ہم یہ بات کریں کہ آپ تو چور ہو, آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہوا ہے, تو پھر بات نہیں بڑھتی. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کا تو حق ہی نہیں بنتا کہ آپ گورنمنٹ کی سیٹ پر بیٹھیں, آپ وہاں سے ہٹیں, تو پھر یہ بات نہیں بنتی. ہم اس کو ہٹا کے ہم نے صرف 2 پوائنٹ کیے ہیں, اور وہ بات بڑی جائز تھی. ایک, پولیٹیکل پرزنرز, ہم نے کہا پولیٹیکل پرزنرز کو آپ رہا کرو, ان کے خلاف کیسز نہ ختم کرو. ہم نے یہ نہیں کہا کیسز ختم کرو. پھر ہمارے اوپر الزام ہے, جیسے ابھی آپ کے اس سٹیج پہ بھی ہم پہ الزام لگایا گیا کہ 9 مئی کا کیا ہوا ہے. ہم اس کو ڈینائی کر لیں ویہمنٹلی. ہم کہتے ہیں جیسے کیپٹل ہل کا مثال دی ہے, انہوں نے وہاں پہ CCTV نہیں کیے تھے, انہوں نے سوشل میڈیا نہیں نکالا. ہم کہتے ہیں انہی CCTV کو نکالے. اگر ڈاکٹر ہمایوں بیچ میں کوئی توڑ پھوڑ کرتے ہوئے پکڑا گیا, سزا دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کو ہمایوں کو جانے دو, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے کچھ نہیں کیا اس کو سزا مت دو. اچھا سر, یہ ڈاکٹر صاحب سمپل سی بات, ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو کرنے کے لیے ہم نے جوڈیشل کمیشن کا ڈیمانڈ کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو CCTV فوٹیج چاہیے, موبائل کی فوٹیج سے بھی کام چل جائے گا؟ دیکھیں سر, اس سے یہ ہے نا, موبائل کی فوٹیج میں تو میں بہت ساری ایسی فوٹیجز نکال کے دے دوں گا, پھر وہی والی بات ہے کہ پھر وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے نا. تو اس کے لیے CCTV اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ سٹل ہوتا ہے, یہ اس کے
जो माना जाता है। मोबाइल के फिर आपको देखना पड़ता है कि इसमें कहीं कुछ हुआ है, ये नहीं फलाना, वो सारी चीज़ें होती है। और ये याद रखें, जिन जगहों के नाम लिए जा रहे हैं सर जी, ये ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पे CCTV फुटेज ना हो। एक नहीं, 6 एंगल से होगा, ये चीज़ नहीं होगी। मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ, आप भी इस मुल्क में रहते हैं। आप ऐसा करें ना मंसूर साहब, आप थोड़ी सी अपने उस पर मूछें लगा के, दाढ़ी लगा के, एक दफ़ा बगैर ID कार्ड के सिर्फ CMH के अंदर जाके किसी को दिखाने के लिए चले जाए, अगर आपको कोई गेट में घुसने दे तो। नहीं सर, वो मैं शायद इतना शरीफ हूँ कि मुझे फिर भी घुसने देंगे, इतना मेरे ख्याल में है, मुझे रोकेंगे नहीं। नहीं जी, नहीं जी, नहीं घुसने देंगे। ठीक है, नहीं घुसने देंगे सर जी। मैं देखिए, मैं जो है ना कैंटोनमेंट में जो लोग पले बड़े हैं ना, मेरे वाले साहब आर्मी में ब्रिगेडियर थे, मैं कैंटोनमेंट में पला बड़ा इंसान हूँ। मैं वो सारी चीज़ें जानता हूँ। एक आर्मी की जो औलाद होती है ना, जो जिस तरीके से वहाँ पे होते हैं, मैं उसका, इसके बावजूद अगर मैं जाऊँ मुझे नहीं जाने देंगे। ठीक, नहीं जाने, ये सिस्टम है, ये तरीका है। सही गलत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये उनका एक सिस्टम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, राना एहसान अफजल साहब और हसन अयूब साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।